नाज़रीन, आज हम आए थे शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह और इनके बारे में हमने कुछ जाना, इनकी ज़िंदगी पाक के बारे में हमने बहुत कुछ जाना और इन्होंने दीन के लिए कितनी खिदमत वगैरह की है वो सब भी जाना। पर्सनली आपको पैगाम देना चाहेंगे, जो नई नस्ल है जो कि न्यू जनरेशन परवान चढ़ रही है, जो कि इस्लाम से काफ़ी दूर जा चुके हैं, अपने असलाफ़ को भूल चुकी हैं, उनसे स्पेशली हम कहना चाहेंगे कि ये हमारे असलाफ़ जो हैं इन्होंने दीन के लिए काफ़ी मेहनत क्योंकि हम अपने असलाफ़ को भूल चुके हैं और जो कौम अपने असलाफ़ को भूल जाती हैं वो तबाह बर्बाद हो जाती हैं। हमें अपने असलाफ़ से और हमें अपने अकाबरीन का तरीक़ा नहीं छोड़ना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद यूनुस और आप देख रहे हैं दीनी फ़हम। आज हम तार शरीफ में आए हैं जो कि जहाँ पे हमारे हज़रत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि अलैह रहते हैं, जिनको कश्मीर के लोग शेखुल आलम रहमतुल्लाहि अलैह के नाम से जानते हैं। कश्मीरियों के दिल में इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अक़ीदत और काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत है, क्योंकि ये कश्मीर में ही पैदा हुए और कश्मीर के ही औलिया इज़ाम में शुमार होते हैं और ज़्यादा इन्होंने कश्मीरी लैंग्वेज में ही अशार कहे हैं। तो हम आज इमाम साहब से मिलने आए हैं जो कि यहाँ पे इस मुकीम मस्जिद में इमाम हैं, काफ़ी अरसे से हैं। तो आज इनसे कुछ शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जानेंगे, क्योंकि कश्मीर के लोग और कश्मीर की यूथ और कश्मीर के न्यू जनरेशन अपने औलिया इज़ाम को भूल चुकी है। तो हमारी यही कोशिश है कि कश्मीर के यूथ और कश्मीर की नई नस्ल जो है वो अपने असलाफ़ को जाने, अपने अकाबरीन को जाने, उनकी सवानी के बारे में जाने कि उन्होंने कैसे दीन के लिए मेहनत की थी। तो आइए मिलते हैं इमाम साहब से। अस्सलामु अलैकुम इमाम साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो इमाम साहब सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मौलवी अमीरुद्दीन शेख है। माशाल्लाह। तो आप कितने टाइम से यहाँ पर इमाम हैं? मैं तकरीबन पिछले 30 सालों से इमामत का फरीज़ा अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। तो आप यहीं के रिहाइश पज़ीर हैं या? बिल्कुल, हम आबादी तौर यहीं के रहने वाले हैं। फिर आपकी तालीम वगैरह? बुनियादी तौर पर मैं एजुकेशन में काम करता था। जी जी। मैं एज DDO रिटायर भी हो चुका हूँ, लेकिन हमारे ख़ानदान का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो हमारा ख़ानदान पहले से इब्तिदा से दीनी ख़ानदान है। माशाल्लाह। तो दीनी तालीम जो है इसके साथ हमारी वाबस्तगी है। तो आपने एजुकेशन जब आप रिटायर हो गए अपने पोस्ट से, तो आपने यहाँ पर अपनी खिदमत सर उस दौरान भी अच्छा, उस दौरान भी आप यहाँ के दौरान भी मैं यहाँ पर दीनी खिदमत, इमामत और बलागत तब भी तबलीग वो मैं करता रहा हूँ पिछले 30 सालों से। माशाल्लाह। तो इमाम साहब जानना चाहेंगे कि इनकी ज़िंदगी के मुताबिक, जैसे कि हम जानते हैं कश्मीर के लोग शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, हम कश्मीरी में इन्हें शेखुल आलम भी कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह, तो इनके बारे में जानेंगे। पहले आप बताएं कि ये कहाँ से हैं? बुनियादी तौर पर शेखुल आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह इनका ताल्लुक़ तो किश्तवाड़ ज़िले से। जी। इनके आबा व अजदाद जो हैं किश्तवाड़ के रहने वाले थे। फिर माइग्रेशन करके इनके आबा व अजदाद, इनके ख़ानदान का जहाँ तक ताल्लुक़ है उस ख़ानदान को संज ख़ानदान कहा जाता है। अच्छा। संज इनकी क़िबलगा जो है सलर संज उनका नाम था। तो माइग्रेशन करके ये कश्मीर आए हैं और यहाँ माइग्रेशन के बाद इन्होंने कायमू इलाका है तो कायमू में इनके आबा व अजदाद रहा करते थे। तो फिर हमदान से, ईरान से एक बहुत ही अजीम दीनी हस्ती हज़रत सैयद हुसैन सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह, तो उनकी तशरीफ़ आवरी कश्मीर में हुई। तो उन्हीं के हाथों हज़रत शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह के जो कबीला है सलार सांस, तो उन्होंने उनके हाथ पर बैयत की और वो मुसलमान हुए।
جی سننے میں آتا ہے کہ ان کا علم جو ہے وہ علم لدنی ہے، نہ کہ انہوں نے کہیں پہ پڑھا ہے کسی بظاہر جو کچھ ہمیں کتابوں سے پڑھنے کو ملتا ہے جی تو ظاہری طور پر تو ان کی تعلیم کہیں نہیں ہوئی، مطلب ایسے جیسے آپ نے ہم نے مدارس میں پڑھا بالکل مدارس میں یا سکولز میں جی بالکل نہیں ہو، بلکہ ایک واقعہ ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے جی جی کہ جب یہ تھوڑے سے بالغ ہونے لگے تو ان کی والدہ نے جی یہ انتظام کیا کہ انہیں کسی مدارس مکتب میں کسی مدرسے میں چھوڑا جائے تاکہ یہ علم دین حاصل کر سکیں. تو انہوں نے اپنے وقت کے اپنے زمانے کے ایک بہت ہی معروف اور مشہور معلم کے پاس ان کو لے لیا. جی تو جب والدہ نے ان کو ان کے پاس پیش کیا تو قدرتی سی بات ہے کہ جو استاد ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے، یہ شاگرد جو آیا ہے جی اس کو پہلی بار مجھ سے ملنا ہے. تو انہوں نے حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ چلیے قاعدہ نکالیے، جیسے کہ ہر تعلیم میں یہ حروف تہجی جو ہوتے ہیں، جیسے انگریزی میں اے سے زڑ تک، الف با وغیرہ، ہاں اسی طرح قرآن پاک میں الف سے با، الف با برابر یا تک. تو استاد جی نے کہا کہ آپ نکالے قاعدہ. انہوں نے جب بالکل استاد نے کہا کہ پڑھو الف، پھر با کی طرف اشارہ کیا، تے کی طرف اشارہ کیا، تو شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل ایک سوال ڈال دیا معلم کے سامنے، میں تب تک آگے نہیں بڑھوں گا، آپ جو پڑھائیں گے میں اس کو لوں گا نہیں جب تک نہ پہلے آپ مجھے بتائیں گے کہ الف کا معنی کیا ہے، با کا معنی کیا ہے، اے سے کیا مراد ہے. تب یہ بچپن میں ہی تب ان کی چھوٹی سی عمر یہ تو بالکل بچپن کی بات ہے جب پہلی بار ان کو کسی معلم کے سامنے پیش کیا گیا. تو پھر شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے معلم سے کہا کہ سن لو، الف کا مطلب ہے کہ اللہ، جو تب سے ہے، جب کچھ بھی نہیں تھا تب اللہ تھا. ماشاءاللہ. با سے مراد ہے اللہ کے بعد جو کچھ ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور جہاں تک تے کا تعلق ہے تو تے کا مطلب ہے ان کو پہچان. تو یہ اتنی چھوٹی سی عمر میں استاد کو تشریح کہہ رہے ہیں. تو پھر معلم نے کہا، اس والدہ سے کہا کہ میں ایسے بچے کو پڑھا نہیں سکتا جی کیونکہ میرے سے بہت آگے، میرے سے بہت آگے، شاید یہ کہیں پڑھا ہوا ہے. والدہ نے کہا کہ نہیں، یہ رات دن میرے ساتھ رہتا، تو پہلی بار اس مدرسے میں اس کو لے آئی، کہاں سے پڑھا ہے اس نے. تو پھر بھی اس نے عذر کیا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر اس نے جو کچھ پڑھا ہے وہ میرے پڑھے ہوئے سے بہت آگے یہ بڑھ چکے ہیں، میں ان کو پڑھا نہیں سکتا. تو یہ تو حال تھا ان کے لڑکپن کا، یہ تو ان کا عروج تھا، اللہ پاک نے ان کو بچپن میں ہی نوازا تھا. تو جب یہ بالغ ہوئے وغیرہ تو ان کی بیعت اور یہ کیسے ملے اپنے مرشد سے؟ ان کی جو تربیت ہے اور جن کو یہ پیر مانتے ہیں، جی اپنے مرشد مانتے ہیں، وہ ہے حضرت امیر کبیر میر سید علی احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ایک واقعہ لکھا ہوا ہے ان کی سیرت کی کتابوں میں، ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب یہ شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے، یعنی ان کا حمل تھا، جی تو اس دوران حضرت امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ کا کشمیر میں آنا ہوا. یہ بھی روایت ہے کہ وہ 3 بار آئے ہیں، لیکن یہ بھی کچھ مورخ مانتے ہیں کہ نہیں، امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ صرف 1 بار آئے، چاہے 1 بار آئے یا 3 بار آئے، مقصد تو تھا دین کو یہاں تک لے آنا اور لوگوں کو دین سے، اسلام سے روشناس کرانا. تو ایک روایت میں ہے کہ حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ تب اپنی والدہ کی پیٹ میں ہی تھے جب ان کا یہاں آنا ہوا. تو ایک بار وہ بالکل اسی گاؤں سے گزرے جس گاؤں میں حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ رہتی تھی. تو روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ان کی والدہ اپنی جو ہمسائے گری میں ان کی اور خواتین تھی، ان کے ساتھ وہ نہر پر پانی لینے گئی تھی یا کپڑے دھونے گئی تھی. بہت ساری عورتیں وہاں بیٹھی ہوئی تھیں اور ان میں حضرت شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ بھی تھی. تو وہاں سے امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا تو انہوں نے ان عورتوں کی طرف مخاطب ہو کے سلام گزاری، السلام علیکم، تو گزر گئے، وہاں سے چل گئے. تو پھر
ان عورتوں نے جب دیکھا کہ ایک نورانی بزرگ یہاں سے گزرے تو انہوں نے ہماری طرف کسی کو سلام کیا، تو پھر ان میں ایک کشمکش سی پیدا ہو گئی، ایک کہنے لگی کہ اس نے سلام مجھے کیا۔ تو روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے سنی ان کی باتیں تو وہ مڑ کے واپس آ گئے، کہا کہ آپ میں سے میں نے کسی کو سلام نہیں کیا۔ جو یہ والی عورت ہے صدر موجی شیخ العالم کے والدہ، جو یہ والی عورت ہے، اس کی پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے بہت بڑے ولی ہونے والے ہیں، ان کو میں نے سلام گزارا، ان کو میں نے سلام گزارا۔ یہ بشارت پہلی دی یہ تھی، پہلی بشارت تھی۔ تو اس اعتبار سے تو وہیں سے تو ان کا سلسلہ جو شیخ العالم کا کبروی سلسلہ ہے، کیونکہ امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ جس کی قیادت حضرت امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے، اس لیے ان کے القاب میں یہ بھی ایک لقب ہے کہ حضرت شیخ العالم جو ہے کبروی سلسلے سے یعنی ان کی بیعت جو ہے وہ حضرت امیر کبیر رحمۃ اللہ۔ انہوں نے جو کلام اپنی زبان کشمیری لینگویج میں جو لکھے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ کشمیری لوگ اسے اچھے سے سمجھ پائے۔ بنیادی طور پر آپ نے اپنے تعارفی کلام میں آپ نے لفظ استعمال کیا کہ کشمیر کے سبھی لوگ ان سے بہت ہی محبت کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس محبت کی وجہ کیا ہے؟ اس محبت کی جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہ ہے دینداری۔ کشمیری لوگ جن کے گلوں میں وہ زنار ہوا کرتے تھے، زنار سمجھتے نا؟ جی جی، زنجیر، ہاں وہ زنجیر، غلامی کی وہ زنجیر، تو وہ زنجیر ہٹانے والے کون ہیں؟ وہ حضرت شیخ العالم۔ ان کو تو ہم محسن کشمیر کہتے ہیں، کیونکہ شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ یہی ایک ایسی وہ ذات ہے کہ جنہوں نے اس کشمیر میں جو ایک پہاڑی علاقہ ہے، ایک پسماندہ علاقہ تھا اس زمانے میں، تو ان کی کاوشوں کی وجہ سے کشمیر کے چپے چپے میں دین پھیلا اور ہر کشمیر کے سینے میں انہوں نے دین کے بیج کو ڈال کے اس کی آبیاری کی۔ تو ان کے ایک شعر سے وہ بالکل عیاں ہو جاتا ہے، یہ فرماتے ہیں کشمیری میں، کشیری پیورس اندی اندی کنس کرم نہ براندی تراو، یعنی میں کشمیر کے ہر گھر کے دہلیز پر پہنچا لیکن حالات ایسے تھے کہ کسی نے دروازہ نہیں کھولا، انکار ہی کر دیا مجھ کو، میری بات نہیں سنی، لیکن وہ اگر نہ سننے پر آمادہ تھے لیکن میں آمادہ تھا ان تک پہنچانے کا۔ کشیری پیورس اندی اندی کنس کرم نہ براندی تراو جند سیل کرم پیوندی تحت دوپھم پھندیا، یعنی اس زمانے کے حالات کو ان اشعار میں حضرت شیخ العالم نے اجاگر کر دیا کہ لوگ دین سے کتنے دور ہو چکے تھے، کہ جو بھی کوئی دین سمجھنے والا، دین کا فہم رکھنے والا جب ان لوگوں کے پاس جا کر دین سمجھانے کی کوشش کرتا تو یہ لوگ اپنا منہ پھیر لیتے، اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھے، لیکن لوگوں نے تو ان کو چھوڑ دیا لیکن انہوں نے مخلوق کی خدا کو نہیں چھوڑا تب تک جب تک میں اللہ کا کلام اور دین کا پیغام اس محسن کشمیر نے ہر کشمیری کے سینے میں نہیں ڈالا، تب تک یہ پیچھے نہیں ہٹے۔ دیکھیے ہم جب ان کے کلام کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو محور ان کا کیا رہا ہے؟ توحید و رسالت، توحید و رسالت، یعنی اللہ ایک ہے، اس کی ذات کتنی بلند بالا ہے، تو اس کے بارے میں ان کا کلام جو ہے، ان کے کلام سے کتابیں بری ہوئی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں خدای شکنی ناوشس لچھا ذکر روز اک کچھا ہمو عمر ویندو اکوئی پچھا رزق روز اک مچھا ہمو، یعنی کہ اللہ یہ کہتے ہیں نا وہ وننس لوننس، کہ اللہ ایک ہے، جو کہ ہمیں توحید بتاتی ہے۔ توحید کا مطلب ہی ہے اللہ ایک ہے، تو اس اعتقاد میں کہیں پر بھی دگنا پن پیدا کرنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ اللہ جو ہے دنیا میں کوئی ایسی زندہ شے نہیں ہے، کوئی لیونگ بینگ ایسا نہیں ہے،
آدم سے لے کے انسان سے لے کے ایک چھوٹے موٹے کیڑے تک وہ کوئی شے نہیں ہے جو اللہ کی یاد نہیں، جو اللہ کا ذکر تذکرہ نہیں کرتا۔ کشمیر کے یوتھ اور کشمیر کی جو نئی جنریشن ہے وہ اکثر بیشتر اپنے اکابرین کو بول چکی ہے اور مغربی تہذیب میں غرق ہو چکی ہے۔ بلا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سوریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ حالانکہ اولیاء کرام ان کے ساتھ محبت رکھنا، ان کے تئیں عشق رکھنا، یہ کوئی گھڑی ہوئی بات تو نہیں ہے۔ ہم جب قرآن پاک کھولتے ہیں، قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الآخرہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اولیاء کرام جو ہیں یہ اللہ کے وہ چہیتے بندے ہیں، ان کو کسی کا خوف نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، کیونکہ ان سے بڑا کوئی ایمان والا نہیں اور ان سے بڑا کوئی تقوی والا نہیں، یہ اللہ فرماتے ہیں۔ تو قدرتی سی بات ہے، ایک ایسا ٹولہ جس کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالی آئے تو بندوں کو ان کو چھوڑنے کا حق کہاں ملتا ہے؟ کووڈ کی وجہ سے کافی یہاں سرگرمیاں یا لوگ سے نہیں آ پا رہے ہوں گے زائرین، لیکن پھر بھی ہم نے ابھی دیکھا کہ مسجد کھچا کھچ بھری تھی۔ کہ کووڈ کے اس مہاماری میں بھی ہر جمعہ کو، ہر جمعرات کو، ہر اتوار کو ان کے عقیدت مند اتنی بڑی تعداد میں آج بھی آتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے بار بار اعلان کرنا پڑتا ہے کہ بھائی ماسک کا استعمال کیا کرو، سینیٹائزر کا استعمال کرو۔ اتنی بھیڑ ہوتی ہے، اگر آپ آج تو جمعرات ہے، اگر آپ کل آ کے یہاں دیکھیں گے کتنی بھیڑ ہے، کہ یہ اتنی وسیع مسجد ہے، یہ ناکافی ہو جاتی ہے، اور باہر جو صحن ہے وہ بھی بالکل ناکافی ہو جاتا ہے، اور زیارت عالیہ جو یہ بھی ناکافی ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ رسول کے بعد اگر ہم پر کوئی منت ہے تو اولیاء کرام کی ہے، جنہوں نے دین کے لیے رات دن ایسی کاوشیں کی کہ آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ دین میں ایک بہار ہے، نشاط ثانیہ ہے دین کا، اور لوگ اس دین کو اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ کشمیر کے لوگ جہاں یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس علاقے میں یا سری نگر سے بھی یا کئی اور علاقوں سے تمام کشمیر کے کونوں کونوں سے لوگ آتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر کے لوگ دور جا رہے ہیں اپنے اکابرین سے، خاص کر کہ ہمارا یوتھ نوجوان نسل جو ہے؟ یہ بات تو بالکل عیاں ہے، اس کو دہرانے کی کوئی بہت بات تو آج کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل ہم گوناگون پریشانیوں میں مبتلا ہے، کشمیر کے لوگ آج مصیبتوں میں پڑے ہوئے، گرے ہوئے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے ان اسلاف کو بلا دیا ہے، ان کے دینی کاموں کو ہم نے بلا دیا ہے، ان کے احسانوں کو ہم نے بلا دیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ان مصیبتوں سے باہر آنے کا اور ان سے چھٹکارا اور نجات پانے کا ایک ہی راستہ ہے، تب تک نہ ہم واپس ان کی طرف رجوع کریں، ان کی تعلیمات کو سمجھیں، پڑھیں اور اس پر عمل کریں، تب تک تو اس بھنور سے نکل آنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ ہمیں ایک بار پھر اولیاء کرام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اور ان کے مشن کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، تب جا کے ہم دین میں منہ دکھانے کے لائق ہو جائیں گے، ورنہ ہماری حالت اگر اس وقت خراب ہے یہ اور خراب ہونے جا رہی ہے، کیونکہ آج کل تو ہم احسان فراموش ان میں گنے جاتے ہیں۔ تو قدرتی سی بات ہے کہ ہمیں ان کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، وہی تو ایک راستہ۔ ہماری نوجوان نسل کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے جو اپنے اکابرین سے دور ہو چکی ہے؟ دیکھیے، ہماری جو نئی نسلیں ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ ایک کمی جو دیکھی جاتی ہے، ایک ہی کمی ہے کہ ہمارے جو اسلاف ہے یہ سمجھنے سے ہماری نئی نسل قاصر ہے، یہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو اس بات کو ضرور ان کو سمجھنا ہوگا اور اس کی طرف ان کو رجوع
کرنا پڑے گا، تب تک ان کی یہ زبانی تقریریں یا ان کی خواہشیں وہ رنگ نہیں لائیں گی جب تک نہ ہم ان کو سمجھیں، اور ان کے احسانات کو ہم جب تک نہ یاد کریں، ان کا تذکرہ کریں، ان کو دہرائے، مجالس میں ان کو دہرائے، تب تک تو ہم ان کی حق ادائی نہیں کر سکتے۔ لہذا جب تک نہ ان کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، ان سے ہم محبت کریں اور ان کے مشنوں کو ہم سمجھیں۔ تو بڑا اچھا لگا امام صاحب سے بات کر کے، آپ کا بہت بہت شکریہ امام صاحب۔ السلام علیکم۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ تو ناظرین، اب آئے ہیں اندر جہاں پہ یہ تبرک ہے، جو کہ جس کا پانی سبھی پیتے ہیں، کشمیریوں کے دل میں عقیدت ہے کہ یہ ایک تبرک کی طرح ہے اور سبھی پیتے ہیں اور گھر بھی لے جاتے ہیں۔ آئیے آپ کو یہ سب دکھاتے ہیں، جہاں پہ یہ تبرک ہے جس کو گھر لے جاتے ہیں اور پیتے بھی ہیں۔ اس کا پانی بہت ہی عقیدت ہے کشمیریوں کے دل میں اس کے لیے۔ تو ناظرین، آج ہم آئے تھے شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بارے میں ہم نے کچھ جانا، ان کی زندگی پاک کے بارے میں ہم نے بہت کچھ جانا، یہاں کے امام صاحب سے بھی، یہاں کے زائرین سے بھی، اور انہوں نے دین کے لیے کتنی خدمات وغیرہ کی ہیں وہ سب بھی جانا، اور کشمیری یوتھ کے لیے ایک اچھا پیغام امام صاحب نے بھی دیا، اور ہم بھی پرسنلی آپ کو پیغام دینا چاہیں گے۔ جو نئی نسل ہے، جو کہ نیو جنریشن پروان چڑھ رہی ہے، جو کہ اسلام سے کافی دور جا چکے ہیں، اپنے اسلاف کو بھول چکی ہیں، ان سے اسپیشلی ہم کہنا چاہیں گے کہ یہ ہمارے اسلاف جو ہیں، انہوں نے دین کے لیے کافی محنت کی ہے۔ آج ہم جو مسلمان کا نام لیوا اپنے آپ پہ ہیں، وہ سب اللہ کے فضل و کرم سے اور ان کی محنتوں کی وجہ سے ہم آج مسلمان ہیں۔ کشمیر میں انہوں نے دین پھیلانے کے لیے اپنے گھر بار تک چھوڑ دیے اور ان جنگل بیاباں میں آئے ہیں۔ آج یہاں آپ جو بستی دیکھ رہے ہیں، وہ کچھ سال پہلے جب یہ آئے ہوں گے تب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہاں کا منظر کیا ہوگا، یہاں تو جنگلات ہی جنگلات ہوں گے۔ تو آج جو یہاں اتنے زائرین آپ دیکھ رہے ہیں، اتنی بستیاں وغیرہ دیکھ رہے ہیں، تو تب کا عالم اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے امیجنیشن میں جائیں تو سوچیں کہ تب یہاں کا عالم کیا ہوگا۔ انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے، دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ تو ہمیں ان کے احسانات کو بھولنا نہیں چاہیے، ہمیں بھی آگے آنا چاہیے اور ان کی خدمات اور ان کا مشن ہمیں بھی آگے بڑھانا چاہیے۔ اور اسپیشلی کشمیر کے یوتھ کو میں ابھی بھی کہہ رہا تھا کہ یہ میسیج جانا چاہیے کہ ہمیں دین اسلام پہ مقیم رہنا چاہیے، کیونکہ ہم اپنے اسلاف کو بھول چکے ہیں، اور جو قوم اپنے اسلاف کو بھول جاتی ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ ہمیں اپنے اسلاف سے اور ہمیں اپنے اکابرین کا طریقہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ دین کی طرف راغب ہو
اور زیادہ سے زیادہ ان کے مشن کو پھیلانے کی کوشش کریں اور خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی دین کی طرف راغب کریں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو دوستو اگر آپ اپنے کشمیری اولیاء اعظام پر مزید ڈاکومنٹریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشنز میں ضرور کہیں، اور مجھے امید ہے دوستو آپ کو یہ آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں اپنے فرینڈس اور فیملی ممبرس کے ساتھ، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملتا ہوں آپ سے ایک اور نئی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ السلام علیکم۔